पी टी वी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। इस वक्त जो है पहली किसी तालिबान अहलकार की पहली प्रेस ब्रीफिंग वो काबुल से अभी आप बराह रास्त आप ज़रूर देख रहे होंगे और वो चल रही है इस वक्त अभी भी जारी और बहुत अहम है। इस पर उन्होंने काफ़ी 2-3 अहम बातें की हैं कि ख़वातीन को शरई हदूद में आज़ादी दी जाएगी, सिफारतकार जो हैं ताल्लुकात अच्छे रखे जाएंगे, अफ़गान सरज़मीन को किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और आज के प्रोग्राम में मैं आपको एक बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आसान तरीके से पेश करने की कोशिश करूँगा। उसमें बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उसमें एक मिसाल जो है वो ये तस्वीर है जो कि काबुल अफ़गानिस्तान के एक अच्छे बड़े टीवी चैनल के स्टूडियो से है, जहाँ पे एक खातून एंकर के साथ तालिबान एहलकार बैठे हुए हैं। इसके बारे में मैं तफसील आपको बाद में बताऊँगा। और साथ ही इस तरह की भी चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जैसे ये वीडियो है। और ये वीडियो जो है या कहा जा रहा है कि या तो ये सदारती महल काबुल या किसी इंटरनेशनल फोर्सेस की किसी फैसिलिटी की है जहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद थी। और ये कुछ तालिबान के लोअर रैंक के फाइटर्स हैं, शायद मिलिटेंट्स। तो इस तरह की ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सीरियस भी हैं और कुछ छोटी मोटी डेवलपमेंट्स काबुल में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें काबुल में जो हो रही हैं वो अब पता चल रहा है हमें कि शायद यानी कभी तालिबान के दौर में भी आज से 20-22-23 साल पहले वो उस तरह की ख़बरें नहीं आई जो अब पहली दफ़ा काबुल से आ रही हैं। उस पर नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं मेरे साथ इस वक्त वज़ारत ख़ारजा से बराह रास्त मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एम्बेसडर ज़ाहिद हफीज़ चौधरी साहब, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपके वक्त का। यू मस्ट बी वेरी बिजी, आई अंडरस्टैंड दैट। तो लेट मी जस्ट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सो फार आपकी सेंस थोड़ा सा अगर क्विकली आप दे दें। मेरे पास सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन इन द बिगिनिंग अभी तक तसल्ली बख्श सिचुएशन है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के दरमियान, जो अरेंजमेंट्स हमने की हैं, जो सिफारती रवाबित हो रहे हैं, जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान से एक सियासतदानों का वफ़द आया हुआ है और जो दोहा में हो रहा है, इन तमाम उमूर पर एक ओवरऑल आपसे जस्ट कि अभी तक जो है तसल्ली बख्श है सिचुएशन या नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हमारा सफारत खाना अभी भी काबुल में ओपन है और फुली फंक्शनल है। वहाँ पे पाकिस्तानियों को भी तमाम सहूलियात फराम की जा रही हैं। उनकी रिपेट्रिएशन पाकिस्तान वापस लाने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। हमने PIA की एडिशनल फ़्लाइट्स ऑपरेट की हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो उन्हें सपोर्ट चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक मिशंस की हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की, जर्नलिस्ट की, उन हवाले से। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि जो वहाँ पर एक फ़ियर था वायलेंस का, वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। तो वो एक बहुत ही खुशाइंद हम ये समझते हैं कि बात है। फिर आप भी जिस तरह अभी सुन रहे हैं, जो पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की वो है अफ़गान सॉइल विल नॉट बी अलाउड टू बी यूज्ड एज टेरर हेवन। हम ये समझते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट के तौर पे देखी जा सकती है। दूसरा, उन्होंने बात की प्रोटेक्शन ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज़। फिर उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की, विमेन राइट्स की बात की, एजुकेशन की बात की। तो ये एनकरेजिंग बातें सारी। और दूसरा, हम ये समझते हैं कि देखें, इस वक्त ज़रूरत है इस बात की कि एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाया जाए। अच्छा एम्बेसडर साहब, मैं आपको यहाँ पे एम्बेसडर साहब मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, इस पे हम तफसील पे आते हैं। मुझे पहले ये बताएं कि इस वक्त मुझे लग रहा है कि कुछ खबरें जो अभी आई हैं कि वज़ीर ख़ारजा साहब शायद दौरे पे जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं एक दौरे पे निकलने जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो भी रवाबित जो हैं वो मेरे ख़्याल में जर्मनी की जो चांसलर हैं उनसे और दूसरे यूरोपियन लीडर्स और इंटरनेशनल लीडर्स से। इसकी तफसील थोड़ी सी बताएं कि ये क्या है और क्या आप अभी करने जा रहे हैं। देखिए, हमारी 2 तरह की इंगेजमेंट है। एक तो हमारी तमाम अफ़गान साइट्स के साथ इंगेजमेंट है, दूसरी हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट है। आपने पहले बात की, यहाँ पर जो एक अफ़गानिस्तान से आए हुए पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनका एक डेलीगेशन मौजूद है। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर वाइडर एंगेजमेंट विद ऑल पॉलिटिकल साइड्स इन अफ़गानिस्तान। तालिबान से पहले हमारे कंसल्टेशन हुई, वो पाकिस्तान भी
آئے تھے گورنمنٹ کے جو لوگ تھے وہ پاکستان آئے, باقی اور پولیٹیکل سائڈ. تو ابھی بھی جو یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مقصد یہی ہے کہ کنسلٹیشن کی جائیں, جانا جائے ان کی کیا توقعات ہیں, ان کے مستقبل کے بارے میں پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے, پیس پروسیس کے حوالے سے ان کی کیا توقعات ہیں, تو وہ کنسلٹیشن. دوسری ہماری جو انٹرنیشنل کمیونٹی سے میں نے بات کی کنسلٹیشن, اس میں پرائم منسٹر کے روابط ہوئے انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ, فارن منسٹر کے ہوئے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ بالکل فارن منسٹر صاحب دورے پر بھی تشریف لے کے جائیں گے جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں. تو ہماری اس وقت کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں ایک پیسفل ٹرانزیشن, پیسفل اینڈ اسموتھ ٹرانزیشن آف پاور ہو. وہاں پہ کوئی کسی قسم کا سیکیورٹی ویکیوم جو ہے وہ کریٹ نہ ہو. انٹرنیشنل کمیونٹی کی اور سیکیورٹی پہ امبیسڈر صاحب, سیکیورٹی پہ جو بارڈر ہے ابھی ہمارا پاکستان اور افغانستان کا, اس پہ سچویشن نارمل ہے؟ کچھ انڈین آؤٹ لیٹس نے سوشل میڈیا پہ کچھ تصویریں لگائی تھی, مجھے لگتا ہے کہ وہ کریڈیبل نہیں ہے کہ وہ چمن بارڈر پہ یا کسی اور بارڈر پہ پوائنٹ پہ ہزاروں افغان جمع ہوئے ہوئے ہیں یا ریفیوجی. ایسی کوئی سچویشن تو نہیں ہے اس وقت بارڈر پہ؟ دیکھیں اس وقت میں اتنا یہ بتا سکتا ہوں کہ کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس اس پرپورشن کا نہیں ہے جسے ہم یہ سمجھیں کہ جس کے بارے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے. جہاں تک آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں, دے ہیو کمپلیٹلی لاس دیئر کریڈیبلٹی. آپ نے یہ دیکھا کہ جس طرح پروپیگنڈا کیمپین میں وہ پاکستان کے اگینسٹ بھی یوز ہوئے, اور وہ باقی ان کی کریڈیبلٹی, اس لیے آئی ووڈ رادر ناٹ کمنٹ آن دیٹ. لیکن میں آپ سے یہ بات کروں گا کہ اس وقت انتہائی امپورٹنٹ یہ اپرچونٹی ہے, تمام انرجیز اس وقت صرف ہونی چاہیے ایک پولیٹیکل سلوشن کے لیے, تاکہ افغانستان میں دیر پا امن کا قیام ممکن ہو سکے تھرو این انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ. اور اس وقت سب سے جو اہم سوال ہے امبیسڈر صاحب وہ ہے افغانستان میں نئی حکومت کے حوالے سے, جو اب نیا ڈسپنسیشن جو آنا ہے. پاکستان کا پوزیشن ابھی بھی یہی ہے کہ ایک انکلوسیو ایک سیٹلمنٹ ہو اور ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو ریپریزنٹیو ہو. تو اس پہ تھوڑا سا آپ اپڈیٹ کریں کہ اس پہ کیا دکھ رہا ہے, یعنی مطلب اس پہ اتنی مشاورت ہو رہی ہے, کابل, اسلام آباد, دوحہ, انٹرنیشنل کیپٹلز کہاں جا رہے ہیں, کتنا ٹائم لگ سکتا ہے حکومت بننے میں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہماری خواہش بھی یہ ہوگی اور ہماری دعا بھی یہ ہوگی کہ جتنی جلدی یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو سکے, جتنا سموتھلی یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو سکے, اور جتنا آرڈرلی یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو سکے. لیکن ہم ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بہرحال افغانستان کا جو کانفلکٹ ہے اس کا پرماننٹ ریزولوشن جو ہے وہ تھرو اے پولیٹیکل سلوشن ہی ہونا چاہیے. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بہرحال ضرورت ہے. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کنسنسس از ویری امپورٹنٹ. انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ہم یہ سمجھتے ہیں اس موقع پر بہت ضروری ہے. ان کا رول ہے, افغانستان کے امیجیٹ نیبرز جو ہیں وہ ان کا رول ہے, اور سب سے امپورٹنٹ رول اس وقت افغانستان کی اپنی لیڈرشپ کا ہے. افغانستان کے عوام جو فیصلہ کریں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک سوال ہے امبیسڈر صاحب, یہاں پہ امبیسڈر صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہیں اس وقت, کیونکہ پاکستان بھی تمام افغان سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہے, آپ سب کے ساتھ رابطے میں ہیں, تو آپ کو کیا یہ بات ہو رہی ہے کہ جو اب حکومت بنے گی اس میں طالبان کے علاوہ بھی اس میں افغان شخصیات ہو سکتی ہیں دوسری سیاسی جماعتوں سے؟ دیکھیں احمد, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ بالکل نان انٹرفیئرنس, نان انٹرونشن کی ہے. ہمارا رول افغانستان میں ایک فیسیلیٹیٹر کا رہا ہے پیس پروسیس کے حوالے سے. ہم افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا ہم سمجھتے ہیں کہ حق اور اختیار صرف افغانستان کے عوام کے پاس ہے. کس طرح کی پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی اس کا فیصلہ بہرحال افغانستان کے عوام نے کرنا ہے. ہمارا رول ایک فیسیلیٹیٹر کا ہے, وہ ہم نے پہلے بھی پلے کیا اینڈ ویل کنٹینیو پلئنگ دیٹ رول. لیکن افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانستان کے عوام کو کرنا ہے. بہت زبردست. اور کل جو ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ٹیلی فون پہ بات کی امریکی وزیر خارجہ سے اینٹونی بلنکن, اور اس میں ایک جو بڑا اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ کافی تھے پوائنٹس, لیکن ایک پوائنٹ یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے اور تمام جو شراکت دار ہیں, پارٹنرز ہیں ہمارے افغانستان کے ایشو کے اوپر جو انوالوڈ ہیں, ان سب کے ساتھ ہم انوالوڈ ہیں.
تو اس وقت جو لوجسٹکلی جو ہم سپورٹ دے رہے ہیں ڈپلومیٹس کو جو افغانستان میں ہیں، جو اگر کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں، این جی اوز کے ہیں، میڈیا کے ہیں، تو یہ پروسیس جو ہے بہت ہیوج ہے، لوجسٹکلی بہت بڑا ہے. اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل بتا سکتے ہیں کہ کیسا جا رہا ہے اور کس قسم کی اسسٹنس اور ہیلپ پاکستان اس وقت پرووائڈ کر رہا ہے امریکہ کو بھی اور دوسرے ممالک کو بھی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں امریکہ کے ساتھ بات کروں. پاکستان کی ایک لانگ ہسٹری ہے آف ورکنگ ٹوگیدر ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ہم نے افغانستان میں امن کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک لمبا سفر طے کیا. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال جو فیبرری میں اگریمنٹ ہوا بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ طالبان، اسے کروانے میں بہرحال پاکستان کا ایک انتہائی کلیدی کردار تھا. اسی طرح انٹر افغان نیگوسیشن شروع کروانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری کامنلٹی آف ویوز بھی ہے افغان پیس پروسیس کے حوالے سے، اور کامنلٹی آف آبجیکٹیو بھی ہے. جب ہم آبجیکٹیو کی بات کرتے ہیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس بھی افغانستان میں پیس دیکھنا چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پر پیس ہو. ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل سلوشن ہی ہونا چاہیے، ایک انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. پاکستان کا بھی یہی خیال ہے کہ افغانستان میں ایک پولیٹیکل سلوشن through an inclusive political settlement and a process that is led and owned by the Afghans themselves. تو جو آپ نے بات کی ڈپلومیٹک مشنز کے پرسنل کے حوالے سے یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے امپلائیز کی یا انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کی، ان میں سے وہ بہت سے لوگ جو ریلوکیٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے لیے پاکستان کی مدد درکار تھی. ہم نے انہیں ہر طرح کی اس میں سہولت فراہم کی. ہمارا سفارت خانہ کابل میں اوپن ہے، فنکشنل ہے، پوری طرح آپریشنل ہے، کونسلر سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں منسٹری آف انٹیریئر میں ایک اسپیشل سیل ہم نے کریٹ کیا، انٹر منسٹریل فیسیلیٹیشن سیل. اس میں آن ارائیول ویزا دینے کی سہولت سے لے کے باقی اور بھی جو ارائیول ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان میں ہر طرح کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اور یہ سیل 24/7 اوپن ہے. پاکستانی جو اس وقت افغانستان میں واپس آنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے تمام ریکوزٹ سہولتیں انہیں فراہم کی جا رہی ہیں. ان کی ارلی اینڈ سیف ریپیٹریشن ٹو پاکستان، اس کے لیے پی آئی اے کی ایڈیشنل فلائٹس آپریٹ کی جا رہی ہیں. ہم نے نمبرز شیئر کیے ہیں اپنے ڈپلومیٹک سٹاف کے، ہمارے ایمبیسڈر کا ہم نے سیل فون نمبر شیئر کیا. تو جو بھی کسی کو سہولت ریکوائرڈ ہو پاکستانیز کو، وہاں پہ پاکستانی سفارت خانے سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور پاکستانی میڈیا کے جو نمائندے ہیں، جو میرے خیال میں بھی شاید کچھ جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں، ان کے لیے سیف ہے؟ آپ کی کوئی ارینجمنٹس اس حوالے سے کچھ ہو رہی ہیں کہ وہ کابل میں ان کے لیے جانا، پاکستانی شہریوں کے لیے جو جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ؟ موسٹلی اس وقت تو کوئی نہیں جا رہا، سوائے اگر کوئی جائے گا تو وہ یا ڈپلومیٹس ہیں یا میڈیا کے لوگ ہیں. جی دیکھیں، جو بھی اقدامات لیے جائیں گے وہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اسے مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا. لیکن پاکستانی سفارتکار جو ہے وہ کچھ آلریڈی بھی افغانستان کے اندر موجود ہیں. تو اس سلسلے میں جو بھی اقدامات ہیں اس میں بہرحال جو میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے وہ، اور جو نیسیسری سیکیورٹی ارینجمنٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے. بالکل. اور میرا آخری سوال امبیسڈر صاحب یہ ہے کہ کابل کی صورتحال جو سچویشن اس وقت ہے، اور وہ جو ایک توقعات تھی، کچھ اسپیکولیشن ہو رہی تھی کہ شاید بلڈ شیڈ یا خون خرابہ یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوئیں، اور ایک بہت ہی معمولی لیول پر جو ہے وہ کچھ لوٹ مار کے واقعات جیسے ہوتے ہیں اس طرح کی سچویشن میں وہ ہوئے، اور پھر وہ کنٹرول میں تقریباً جو لگ رہا ہے کہ وہ آگے ہیں. تو کیا آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ جو آپ کی رپورٹس ہیں ہمارے سفارت خانے کی بھی، آپ سیٹسفائیڈ ہیں اس وقت جس طریقے سے سچویشن کابل میں ہینڈل کی گئی؟ جی دیکھیں، ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے یہ چیز واضح ہے کہ جو سیکیورٹی کے بارے میں جس طرح کے خدشات تھے، جس طرح کی ایک وائلنس کے بارے میں خدشات تھے، یا ایک اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ایک ہیومینیٹیرین کرائسس کے بارے میں جو خدشات تھے، اس حوالے سے صورتحال بہرحال بہت بہتر ہے، جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کافی حد تک اطمینان کا باعث ہے. جی یہ بہت اچھی خبر ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امبیسڈر صاحب، آپ نے بہت کریٹیکل اپڈیٹس ہمیں بھی ریگولر دے رہے ہیں، اور اوورآل میڈیا میں جو ہے آپ دے رہے ہیں. پاکستان کا بہت اہم کردار ہے اور بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہیں.
کمپلیکس سچویشن ہے. اس کمپلیکس سچویشن کو تھوڑا سا آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش ہم کریں گے اور میں کر رہا ہوں, اور ہماری بڑی اچھی ٹیم ہے, ہم نے کافی چیزوں پہ کام بھی کیا ہوا ہے. آپ کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پھر واپس جو ہے افغانستان پہ نظر ڈالتے ہیں. میرے ساتھ رہیے. خواب, عزم, اتحاد, جستجو, کامیابی, لگن, زندگی, شرف, ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان. اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام. اب خسارہ بس, خدا را. خواب, عزم, اتحاد, جستجو, کامیابی, لگن, زندگی, شرف, ان سب سے ملا ہمیں ہمارا پاکستان. اور اب مل کر اٹھائیں گے ہم اپنا ہر قدم وطن کے نام. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله پی ٹی وی نیوز پر براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں ریاست اور میں ہوں احمد قریشی. افغانستان میں نئی حکومت کا قیام اس وقت جو ہے وہ مین سوال یہ ہے, اور اب سے تھوڑی دیر پہلے طالبان کی پہلی پریس کانفرنس جو ہے وہ کابل میں ہوئی ہے, اور ابھی اس کی فریش جو ہیں ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, وہ ہم خبروں میں آتی رہیں گی, آپ اس کو فالو کرتے رہیں گے. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے, میں آپ کو کچھ کوئک چیزیں دکھانا چاہ رہا ہوں. سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ کابل کے اندر سچویشن اس وقت کال میں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے میں اس ویڈیو پہ جانا چاہ رہا ہوں. یہ ویڈیو ہے پروٹیسٹ کی, خواتین احتجاج کر رہی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کابل میں آ گئے ہیں. یہ ویڈیو دیکھیں.
اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں آواز بھی آ رہی ہوگی. اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں آپ کو ویڈیو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس میں یہ ایک بہت بڑی چینج ہے یہ کہ کابل کے اندر طالبان موجود ہیں اور یہاں پہ بھی کھڑے ہوئے ہیں طالبان, اور یہ خواتین جو احتجاج کر رہی ہیں طالبان کے خلاف, کہ طالبان کے جو ہیں طالبان کے خلاف ہیں, اور کہ طالبان جو ہیں وہ خواتین کے خلاف ہیں, اور اس طرح کے انہوں نے وہ بینرز اٹھائے ہوئے ہیں. آپ پروڈیوسر صاحب ایک دفعہ پھر دکھائیں اسے کہ یہ احتجاج میں جو نمایاں چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو طالبان کے یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے ساتھ, اگر یہ ویڈیو چل رہی ہے اس وقت تو آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کے جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں گارڈز یا ملیٹنٹس, وہ ان خواتین کو روک نہیں رہے, صرف ان کو منظم کر رہے ہیں یا آرگنائز کر رہے ہیں کہ کہاں پہ آپ کھڑی ہوئی ہیں, لیکن روک نہیں رہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ بڑی وائرل ہوئی ہے ویڈیو جو ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ طلوع نیوز جو کہ افغانستان کا سب سے بڑا ٹی وی چینل ہے, وہاں پہ طالبان کے نمائندے نے باقاعدہ خاتون اینکر کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کیا آج صبح. د ټول ولایتونو د سقوط په نتیجه کې په جګړه کې تر 500 زیات اور یہ آج صبح کا افراد ہے, نه دي وژل شوي چې اور دا یو مثبت اس میں تحول دی او په لنډ وخت مطلب یہ ابھی ہم فوکسڈ ہیں اس کے اوپر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ طالبان رہنما جو ہیں اور ساتھ ان کے خاتون جو اینکر ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں. پروڈیوسر صاحب مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے فل چلایا ہوگا, یہ فل چلائیے, بالکل یہ فل جو ہے. تو یہ ایک بڑا جو ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, یہ 25 سال میں طالبان جب 1996 میں حکومت انہوں نے اپنی شروع کی تھی افغانستان میں, تو اس وقت بھی اس طرح کا منظر نہیں آیا تھا کہ خاتون اینکر کے ساتھ جو ہے ایک طالبان آفیشل یا اہلکار جو ہیں وہ بیٹھے ہیں وہاں سے. اور اس کے ساتھ ہی اور یہ صرف حیران افغانستان میں اور ہم حیران نہیں ہو رہے بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی حیران ہو رہا ہے. یہ کلیرسا وارڈ ہیں, رپورٹر ہیں CNN کی, اور ان کی یہ کلپس جو ہیں لوگوں نے لگائی ہوئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ ایک دن پہلے ایسی تھی. تو انہوں نے بھی اپنی ایک رپورٹ بناتے ہوئے یہ کہا کہ میں خود حیران ہوں کہ امریکہ کے خلاف نعرے تو لگا رہے ہیں طالبان, لیکن ساتھ ساتھ ہم جو خواتین ہیں فورن رپورٹرز ہیں ہمارے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. But they seem friendly at the same time. It's utterly bizarre. At the president. یہ پروڈیوسر صاحب آپ نے ایک دفعہ پھر دکھانی ہے کہ لیکن ابھی ان کرنے سے پہلے یہ کلیرسا وارڈ جو ہیں بیسکلی کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ طالبان کھڑے ہوئے ہیں اور ایک جیپ پر کھڑے ہوئے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں امریکہ کے خلاف, لیکن ساتھ ساتھ میں ایک امریکی صحافی خاتون ہوں, مجھ سے وہ بڑا پولائٹلی پیش آ رہے ہیں. دیکھیں پھر سے. They're just chanting death to America, but they seem friendly at the same time. It's utterly bizarre. زہرا رحیمی صحافی ہیں, افغان صحافی ہیں, اور پروڈیوسر صاحب اگر آپ بالکل یہ ہیں بالکل, اور یہ زہرا رحیمی ہیں اور یہ افغان صحافی اور بڑی ایکٹیو ہیں, اور انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور یہ اپنی تصویر انہوں نے لگائی ہے کہ یہ کابل کی سڑکوں پر انٹرویوز کر رہی ہیں لوگوں سے. طالبان بھی ان کے ساتھ یہ ٹویٹ ہے ان کی, اور یہ تصویر میں پھر صاحب چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ تصویر, ہاں یہ بھی ساتھ چل رہی ہے تصویر, جو سڑکوں پہ جہاں پہ وہ کھڑی ہوئی ہیں اس وقت, اور لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں, طالبان بھی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کوئی روک نہیں رہا. لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں طالبان پر, خلاف بھی ہیں, کچھ اپنے ڈیمانڈز بھی پیش کر رہے ہیں. تو یہ زہرا رحیمی بھی, یہ بھی ایک خاتون صحافی ہیں جو کہ کھل کے جو ہے کابل کی سڑکوں کے اوپر اپنا جرنلزم کر رہی ہیں, کوریج کر رہی ہیں, کوئی نہیں روک رہا. ساتھ ہی ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کچھ طالبان کے رہنما جو ہیں وہ کابل کے ایک ہسپتال گئے ہیں, یہ دکھائیں آپ پروڈیوسر صاحب یہ ویڈیو بھی, اور وہاں پہ جو خواتین ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ان سب کو اپنے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے, اور ان سے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو پروٹیکشن, آپ کو حمایت, آپ کو جو بھی سہولت ہم سے چاہیے ہم آپ کو دیں گے. تو یہ ویڈیو جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو پروڈیوسر صاحب آپ نے یہ بھی دکھا دیا ہے طالبان جو ہسپتال کے اندر ہے. تو یہ ایک بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے, اور اب سے کوئی 5 گھنٹے پہلے, اب سے کچھ 5 گھنٹے پہلے کی مناظر کابل کی سڑکوں کی, توقع تو یہ تھی نا کہ طالبان گھس کے کابل میں جا کے تباہی مچائیں گے, لیکن یہ مناظر دیکھیں آپ, اور آواز کے ساتھ دیکھیں. بالکل یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی تقریباً 3 بجے 3:30 بجے پاکستان ٹائم ہمارا آج کے, یعنی اب سے کوئی تقریباً 5 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے پہلے. اور یہ کابل کی سڑکیں ہیں, تقریباً جو ہے محرم کی بھی تیاریاں ہیں وہاں پہ, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جھنڈے ہیں, اور یہ
جو ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کی بیسکلی جو ہے فوٹیج ہے، اور بیسکلی سچویشن جو ہے وہاں پہ کالم ہے، وہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا کابل کے اندر، کوئی وائلنس کی رپورٹس نہیں ہیں، کوئی ایسی رپورٹس نہیں آئیں، بلکہ یہ بھی ہوا کہ تھوڑا سا کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ اشرف غنی صاحب کی حکومت جب گئی ہے تو وہ جب غائب ہوئے ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کہ وہ پولیس کا جو نظام تھا کم از کم اس کو چھوڑ کے جاتے، کہ وہ جو خلا آ رہی ہے ان کی حکومت جانے میں اور طالبان کے داخل ہونے میں، تو اس دوران جو ہے جو کرمنل گینگز ہیں وہ کابل میں جو ہے وہ لوٹ مار نہ کریں، وہ نہیں کیا انہوں نے۔ تو اس طرح کے واقعات ہیں۔ یہ ایک صحافی ہیں، انہوں نے یہ ٹویٹ کی اور انہوں نے اپنی گاڑی کے کاغذات جو ہیں باقاعدہ ٹویٹ کیے اور کہا کہ کسی نے آ کے یہ کہا کہ میں طالبان کی طرف سے پولیس آفیشل ہوں اور یہ گاڑی میری وہ لے گئے چوری کر کے۔ تو اس کے بعد طالبان نے جو ہے وہ فوراً سنبھال لیا جو سیکیورٹی ہے کابل کے اندر، بلکہ ایک طالبان رہنما جو ہیں جن کا نام ہے فتح اللہ مدنی، انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی۔ یہ دکھائیں آپ یہ ویڈیو جو ہے، الحمدلله د کابل ټول خاریانو ته د خپل ځان د خانه اطمینان ورکم هر ځای کې یہ پریس کانفرنس آج ہی ہوئی، اور یہ اس پریس کانفرنس میں فتح اللہ مدنی صاحب نے، جو کہ آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ کس طریقے سے ہم سیکیور کر رہے ہیں اس وقت کابل کو، اور یہ جو لوٹ مار ہوئی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں، اور جو ہے کابل کے شہریوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ بالکل نارمل طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ نارمل گزاریں، اور لوگ آنا شروع بھی ہو گئے ہیں، ٹریفک پولیس سڑکوں پہ آنا شروع ہو گئی ہے، لوگ دفاتر میں جانا شروع ہو رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوف میں مبتلا بھی ہیں۔ اور یہ فرود بیژن ہیں، صحافی ہیں، پروڈیوسر صاحب یہ ذرا ٹویٹ دکھائیں۔ ہاں یہ فرود بیژن ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے۔ یہ ٹویٹ میں بتا رہے ہیں کہ نارمل لائف واپس آ رہی ہے کابل میں، لیکن ساتھ ساتھ لوگ کچھ خفا ہیں، لوگ خوف میں مبتلا بھی ہیں، کچھ لوگ ڈر رہے ہیں کہ شاید کوئی وائلنس ہو جائے۔ خواتین کم نکل رہی ہیں، خواتین ہیں سڑکوں پر کابل میں لیکن کم ہیں، اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریفیئر کر رہے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا حکومت آئے گی، کس طریقے سے آئے گی۔ تو زندگی جو ہے وہ نارمل کی معمولات کی طرف جو ہے وہ جاری ہے کابل کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ توقع یہ تھی کہ کابل کے اندر خون خرابہ ہوگا اور اس طرح کی چیزیں، وائلنس، انتقامی کارروائیاں، یہ نہیں ہوا۔ کابل جو ہے وہ کافی حد تک نارمل ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے دو انٹرسٹنگ میں آپ کو ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک جو صدارتی محل ہے جہاں پہ اشرف غنی صاحب بیٹھتے تھے، وہاں پہ ایک جم تھا، تو جم میں جب کابل میں جب داخل ہوئے طالبان، تو کچھ نوجوان طالبانی جو سولجرز ہیں، ملیٹنٹس ہیں، وہ اندر جو ہے انہوں نے تھوڑا سا جم میں بھی ٹائم، جم کی پروڈیوسر صاحب ویڈیو دکھائیں گے، جم میں جو ہے انہوں نے یہ آواز بھی کر دیں اس کی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا ایک ہفتہ 10 دن لڑائی کے بعد جو ہے کچھ یہ طالبان جو ہیں جم میں، یہ صدارتی محل ہے، یہ صدارتی محل جم ہے، بلکہ صدارتی محل میں صرف جم نہیں، یہ جم کے مناظر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اور جیسے یہ پروڈیوسر صاحب یہ ختم ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی دکھائیں، یہ جو کھیلنے کا کوئی ایریا تھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ صدارتی محل میں، میرے خیال میں یہ شاید امریکیوں کا یا انٹرنیشنل فورسز جو موجود تھی نیٹو کی، شاید ان کی کوئی فیسلٹی ہوگی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ یہ ایوان صدر میں ہی تھا، یہ ایک ایریا تھا تھوڑا سا ریکریشن کا، تو وہاں پہ یہ گاڑیاں ہیں، اور وہاں پہ ادھر بھی جو ہیں طالبان تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی بڑی ریلیکس، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کابل میں جو ہے لڑائی کا ماحول نہیں ہے، کابل جو ہے وہ پرسکون ہے اس وقت، کافی حد تک لوٹ مار کے تھوڑے سے واقعات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے لوگ بھی اور جو طالبان بھی جو ہیں وہ کافی حد تک سب اپنی اپنی جو ہیں رسپانسبلٹیز اور اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی میجر ڈیولپمنٹ ہے، لیکن کابل کے باہر یہ جب میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے، یہ سیاسی اعتبار سے، اور آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے افغانستان میں۔ میں ذرا اب جانا چاہ رہا ہوں کابل سے نکل کر کہاں پہ، پنشیر جو ہے وہ، جن کو نہیں پتا، آج سے 20-25 سال پہلے جب طالبان کی پہلی دفعہ حکومت آئی تھی افغانستان میں، تو پورا افغانستان طالبان کے کنٹرول میں تھا، ماں سوائے پنشیر کے اور کچھ شمالی علاقوں کے، اور وہاں سے طالبان کی جو مخالفت ہے، وہ مجاہدین جو طالبان کے مخالف ہو گئے تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں سے لڑائی شروع کی تھی طالبان کے خلاف، اور جو پھر 2001 میں امریکی اور انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ مل کر پھر طالبان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا۔ تو یہ تو 20 سال پرانی بات ہے۔ اس وقت جو ہے پنشیر میں یہ ایک ویڈیو بہت اہم ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے
ایک چھوٹے سے ایئرپورٹ تو نہیں ہے، یہ کوئی اسٹرپ ہے، اور وہاں پہ امراللہ صالح جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے، اور محب اللہ، یہ پلے کر رہے ہیں آپ پروڈیوسر صاحب، پلے کریں اس کو. یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے جن کا نام بھی احمد مسعود ہے، ان سے ملنے کے لیے محب اللہ اور امراللہ صالح وائس پریزیڈنٹ اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو تھے اشرف غنی کے سابقہ ہیں یہ، اور یہ وہاں جا کر اب میٹنگز کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے طالبان کا مقابلہ کرنا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں، اور پروڈیوسر صاحب اس کو ذرا ایک دفعہ پھر دکھا دیں، یہ کلپ جو ہے ساتھ ساتھ میں بول بھی رہا ہوں، آپ یہ کلپ پھر سے دکھائیں. یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ اس سے تھوڑا سا دیکھ کے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اس طرح کی بات جو ہو رہی ہے یہ لڑائی کی طرف معاملات کو لے جانے کی بات ہے، جو کہ افغانستان کے لیے صحیح نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود طالبان بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور سب انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے، روس بھی یہ کہہ رہا ہے، چین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت مذاکرات ہونے چاہیے ان تمام جو فرقہ ہیں، جو افغانستان میں سیاسی جماعتیں ہیں، نہ کہ لڑائی کی بات ہو. تو ایک ویڈیو میں نے آپ کو یہ دکھائی جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو ہم نے ویریفائی نہیں کی ہے. میں یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ صحافت جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ہم نے یہ ویڈیو ویریفائی نہیں کی. یہ ویڈیو مختلف سورسز کے ذریعے آ رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ امراللہ صالح، اور ایک دفعہ پھر آپ صاحب دکھا دیں اسے، کوئی حرج نہیں ہے، کہ امراللہ صالح جو کہ سابق وائس پریزیڈنٹ نائب صدر تھے اشرف غنی کے، اور محب اللہ جو سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، وہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود سے ملنے گئے ہیں پنجشیر. اور ملنے اس لیے گئے ہیں کہ اب وہ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا طالبان کا. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے پاس ایک اور بھی ویڈیو ہے، شاید ایک اور ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کے اندر بھی احمد شاہ مسعود خود، یہ ایران کا تسنیم نیوز چینل ہے، اور اس میں جو ہے احمد شاہ مسعود جو ہیں وہ بھی کوئی تیاری کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب مقابلہ کیا جائے گا طالبان کا. اور یہ تسنیم نیوز سے ہم نے لیا ہے. تسنیم نیوز جو ہے ویل نون نیوز چینل ہے یہ ایران کا. تو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب اس کو یہ ویڈیو پھر سے چلائیں، اس کی جو نیچرل ساؤنڈ ہے وہ چلائیں آپ ساتھ، پلیز چلائیں. جناب امیر صاحب، شایعات است که شما در پنجشیر حضور ندارید. نه خیر، میبینیم که در پنجشیر هستیم و در کنار مردم بخواد انشالله که دیگه یہ میں نے آپ کو اس لیے دکھایا ہے، میں نے آپ کو یہ اس لیے دکھایا ہے کہ احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں، ایک تو ماشاءاللہ بالکل اپنی والد کی بالکل لگتا ہے کہ انہی کی جھلک ان میں نظر آتی ہے، بالکل لگ رہا ہے کہ وہی ہیں آج سے 25 سال پہلے. اور دوسری چیز یہ ہے، میں نے آپ کو یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پھر سے کہ یہ جو ہے اس میں ان سے پوچھا گیا، تسنیم نیوز کا جو نمائندہ ہے اس نے ان سے پوچھا، اور آپ ویڈیو پھر دکھا لیں پروڈیوسر صاحب، پھر آپ دکھا دیں. یہ نمائندہ جو تسنیم نیوز کا ہے، جو یہ ایران کا ٹی وی نیوز چینل ہے، اس نے احمد شاہ مسعود کے بیٹے سے پوچھا کہ آپ یہیں پہ ہیں یا بھاگ رہے ہیں، آپ بھی جا رہے ہیں. تو احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا نام بھی احمد مسعود ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں پہ ہوں، اور میں تیاری کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے آگے اب کیا کرنا ہے. تو یہ بہت ڈیولپمنٹ ہے. لاسٹ منٹ یہ پروگرام کے ہم اختتام پہ پہنچے ہیں. اچھا، ہمارے پاس بالکل اور ٹائم نہیں ہے. یہ ساتھ ہی جو ہے بس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ منظم ابتکار کی اگر ٹویٹ ہے پھر صاحب، اگر آپ دکھا سکتے ہیں تو دکھا دیں. بالکل. تو یہ اس میں جو ہے یہ میں آپ کو یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ ان کی فیملی، یہ ایکیڈیمک ہیں یورپ میں، ان کی فیملی پنجشیر میں ہے، اور یہ بتا رہی ہیں کہ ہزاروں فیملیز اور بہت سارے افغان اس وقت پنجشیر پہنچ رہے ہیں. اور پنجشیر جو ہے وہ ایک طرح سے طالبان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سینٹر، ایک مرکز کے طور پہ ابھر رہا ہے. تو وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہے. یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ابھی یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پنجشیر میں میرا نہیں خیال، اور بہت سارے لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں افغانستان، ان کا نہیں خیال کہ کسی میں ابھی سخت ہے کہ جنگ شروع کریں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے پنجشیر کی جو باتیں ابھی نئی آ رہی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ جو مخالفین ہیں طالبان کے وہ کچھ اپنے آپ کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. کوشش کریں گے کہ کل واپس آ کے، کیونکہ وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، کوشش کریں گے کل اس کو پھر فالو اپ کریں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، اور کل جو ہے 8 بجے رات کو PTV نیوز پہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.